अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। नवा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो रहा है। क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। फिर उन लोगों ने कहा, जो उनकी कौम के जो सरदार थे, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के, और जो मुतकब्बरीन थे, जो तकब्बुर कर रहे थे, अपने को बड़ा समझते थे और तकब्बुर की रविश जो इख्तियार की हुई थी उन्होंने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुम्हें, ऐ शुऐब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल कर बाहर कर देंगे, या तो तुम वापस हमारी मिल्लत यानी हमारे दीन पर, हमारे तरीक़े पर वापस आ जाओ, वरना तुम्हें बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। क़ाला वलौ कुन्ना कारिहीन, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हमें ये सब कुछ नापसंद हो तब भी ऐसे ही करोगे तुम, यानी हम अपने तरीक़े से अपने दीन पे चलते हुए अमन व अमान से रहना चाहते हो, तो फिर तुम उस सूरत में भी तुम हमें निकालोगे। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर झूठ करने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें उससे नजात दे दी। यानी जब अल्लाह ताला ने हमें अपने रास्ते की तरफ हमें रहनुमाई अता फरमा दी है, तो हम दोबारा किस तरह तुम्हारे गुमराहकुन, तुम्हारे दीन और तुम्हारे मिल्लत की तरफ वापस लौट कर आ जाएंगे। वमा यकूनु लना अन नऊदा फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, और हमारे लिए ये बिल्कुल कतन मुमकिन नहीं कि हम इस मिल्लत में लौट आएँ सिवा इसके कि अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे। यानी अल्लाह ही पर हमारा तवक्कल है, तो हमारे पलटने की तो कोई गुंजाइश, कोई इम्कान है ही नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमें वापस वो चाहे तो पलटा दे। तो वो अल्लाह क्यों पलटाएगा? तो इसका मतलब क्या है कि नामुमकिन है कि हम पलटें। बस या रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा अल्लाही तवक्कलना, और हमारे रब ने तो हर शय के इल्म का अहाता किया हुआ है और हमने अल्लाह पर तवक्कल किया हुआ है। ए हमारे रब, फैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ, और यकीनन तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबा इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। तो उनकी कौम के सरदारों ने फिर क्या कहा, जिन्होंने कुफ्र किया था, उन्होंने कहा कि अगर तुमने शुऐब की पैरवी की तो तुम खसारा पाने वाले हो जाओगे। तो फिर उन्हें भी आ पकड़ा एक ज़लज़ले ने, और वो पड़े रह गए अपने घरों में औंधे मुँह। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबा कअन लम यग़नौ फ़ीहा अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन कानू हुमुल ख़ासिरीन। वो लोग जिन्होंने शुऐब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था, ऐसे हो गए कि जैसे कभी वो बसे ही नहीं थे, और जिन लोगों ने शुऐब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की वो वही खसारा पाने वाले आखिर में हो गए, यानी अजाब का शिकार वही बने ना। तो ऐसी वो बस्तियां वीरान और बर्बाद और ख़त्म हो गई कि जैसे यहाँ कभी कोई आबादी थी ही नहीं। तो वो उनको छोड़कर चल दिए, ये कहते हुए कि ए मेरी कौम के लोगों, मैंने तो तुम्हें पहुँचा दिए थे अपने रब के पैगामात, और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी। ये किस वक्त की बात है? यानी जब वो उस वक्त तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल और उनके साथ जो ईमान वाले होते हैं उनको अल्लाह वहाँ से निकाल देता है, और उसके बाद कौम पर अजाब आता है ना। तो गुमान ये है कि वो उनके ऊपर जब अजाब के बाद वापस वो पलटे होंगे और वहाँ उनको देखा होगा कि वो किस तरह जो है वो मरे हुए, और किस तरह किस हालत में उस ज़लज़ले के बाद वहाँ वो बस्ती तबाह और लोग किस तरह मरे हुए, उनकी लाशें होंगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि मैंने तो अपने रब के पैगामात तो तुम्हें पहुँचाए थे और तुम्हारी खैर ख्वाही भी की थी। फ़कैफ़ा आसा अला कौमिन काफ़िरीन, तो मैं कैसे अफसोस करूँ उस कौम पर जिसने कुफ्र किया है। यानी हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के अल्फाज से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि उनको अपने कौम के अंजाम पर बहुत शदीद दुख था, गम था। तो ऐसे अल्फाज कहने का मतलब ये था कि अपने आप की ही वो ढारस बंधा रहे थे कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये जो हैं
ان کو اللہ کے پیغام پہ بھی دعوت کے باوجود بھی یہ اس راستے کی طرف نہیں آئے، تو پھر ظاہر ہے میں نے تو خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ حقیقت بھی ہوتی ہے کہ ہر نبی جو ہے اپنی قوم کے لیے بہت شفیق، بہت مہربان، بہت ہمدرد ہوتا ہے، اور اپنی قوم کا بہت زیادہ بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. اور اپنی قوم پر عذاب آنے پر اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، یعنی اگر اس کی تکذیب بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ اس کی قوم پہ عذاب آئے، اسے بہت افسوس اور رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، جب وہ کسی طرح سے اصلاح کے ان میں کوئی رمق باقی ہی نہیں رہتی تو پھر عذاب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو، اس کے رہنے والوں کو پکڑا، اس کے بسنے والوں کو پکڑا سختیوں اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں یدرعون، ان میں عاجزی پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا ہے تو اگر وہ رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول نہ ہو تو پھر تھوڑی سی سختیوں اور مصیبتوں میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبتلا کیا جاتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ تکلیف اور پریشانی میں انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے یہ اس قوم کے لیے ایک رحمت ہی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سختیوں اور آزمائشوں میں ڈالا جائے کہ شاید وہ اس طرح سے پلٹ آئیں اللہ کی طرف. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے پھر ہم نے اس کی برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی جو ہے، یا تکلیف اور آسانیاں اور آسائشیں، نعمتیں اور مشکلات یہ سب آتی رہی ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا. یعنی جب تھوڑی سی سختیوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اپنی نعمتوں اور آسائشوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب یہ کہ تم جتنا عیش کی زندگی میں مگن ہونا چاہتے ہو جاؤ. اور پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں اتنی نعمتیں جو ہیں وہ حاصل ہیں کہ ہمیں تو اب یہاں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی بعد میں بھی ہمارے لیے تو سب کچھ اللہ کے انعامات ہی ہوں گے. اور پھر وہ اور زیادہ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے ان سے بھی ہم سنتے رہتے کہ کبھی ایسی آزمائشیں، تکلیفیں بھی آئی ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی آتی ہیں. تو یہ تو زندگی کا ایک طریقہ ہے کہ اچھے حالات اور برے حالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اس حد تک اللہ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں بالکل مگن ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اس وقت ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں کے دروازے کھول دیتے، زمین کی برکتیں نازل کرتے، یعنی اتنے ان پہ انعامات کرتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا جو وہ کمائی کر رہے تھے یا جو وہ کام کر رہے تھے اس کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا ہم نے. افامنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. تو کیا یہ بستیوں والے اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں. اوامنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا دہم وہم یلعبون. اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. یعنی یلعبون، لعب کہتے ہیں کھیل کو، لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ جیسے اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں دن میں وہ کر رہے ہوں، ایسے میں ان پہ عذاب آ جائے. تو دیکھیے اللہ اپنی جو نشانیاں ہیں وہ کس طرح سے دکھاتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی آندھیوں کی شکل میں، کبھی بجلی کی کڑک کی شکل میں. لوگوں کو شعور ہی نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک زلزلہ آتا ہے. اور دیکھیں نا جیسے کوئٹہ میں آیا تھا، ٹرکی میں آیا تھا، بس اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے. ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں ان لوگوں کو عذاب والی بات نہیں کہہ رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی جو کام ہے نا
یعنی موت کا جو فیصلے ہیں وہ اس طرح اچانک آتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کیا اس کے لیے ہر وقت انسان کو تیار نہیں رہنا چاہیے؟ تو یہ تو کافروں سے جو ایمان نہیں لائے ان کی بات ہے کہ وہ اتنے بے خوف ہو گئے کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہا کہ اچانک اللہ کی پکڑ آئے گی کہ وہ رات کو سوتے کے سوتے رہ جائیں گے یا دن میں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور ایک دم کوئی ایسا اب آئے گا جیسے کہ ان قوموں پہ آیا نا، زلزلے کی شکل میں، پھر چیخ کی شکل میں، پھر ٹھنڈی تیز ہواؤں کی شکل میں، پھر آسمان سے جس طرح پتھروں کی برسے تھے اس شکل میں، کئی طرح کے ان پہ عذاب آئے تھے نا. لیکن ان کی بات چھوڑ کے میں تو مومنین کی بات کر رہی ہوں کہ مومنین کو کیا اس بات کا یقین ہے کہ ان کے پاس کتنی زندگی ہے اور وہ کیوں بے خوف ہو گئے، وہ کیوں گناہ کے راستے پہ چلتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کون سی رات آخری ہے اور کون سا دن آخری ہے. تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں اور گناہ تو ہوتے ہیں، کم از کم استغفار کثرت سے کیا کریں. کیا وہ امن میں ہیں، یعنی بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیروں سے؟ اللہ کی تدبیر سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے، اس کے پہلے رہنے والوں کے یعنی جو پہلے رہنے والے ہلاک ہو گئے اس کے بعد جو وارث بنے ان کو کیا اس بات سے سبق نہیں ملا کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی سزا میں؟ کیا ہوا تھا دیکھیں قوم عاد، قوم نوح سے اس نے کیوں نہیں سبق سیکھا؟ اس نے کیوں نہیں یہ سبق حاصل کیا کہ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں پہ کیسا عذاب آیا؟ پھر قوم سمود نے قوم عاد کی بربادی سے کیوں نہیں سبق سیکھا؟ اور پھر قوم شعیب نے قوم لوط کے انجام سے کیوں نصیحت حاصل نہیں کی؟ اور اب اس وقت کی جو بات ہے، عرب کے مشرکین ان تمام قوموں کے ان علاقوں سے گزرتے تھے اور ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے اور ان کی کہانیاں، ان کے واقعات ان کو سنائے جاتے تھے، یعنی ان کے حال سے وہ واقف تھے کہ کیا ان کا جرم تھا اور ان کو کس طرح کی سزا ملی. تو پھر دوسروں کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ سنتے ہی نہیں. یعنی یہ وجہ ہے کہ ان کی مستقل اللہ سے انکار اور ان کی سرکشی جو ہے حد سے بڑھی ہوئی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. تو پھر وہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن اثر ان پہ کچھ نہیں ہوتا. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا. یعنی جسے ایمان لانا ہوتا وہ جیسے ہی حق ان کے پاس لے کر حق کا پیغام آتا وہ اسے قبول کر لیتے، لیکن جسے قبول نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے نصیحتیں، نشانیاں، معجزے سب بے اثر ثابت ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنتے کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ سے قریبی آپ کے جو لوگ تھے وہ کس طرح فوراً ایمان لے آئے تھے. اور پھر جن کو نہیں لانا تھا وہ آپ کے سگے چچا، خواہ وہ ہوں ابو لہب ہو، ابو جہل تھا، ابو سفیان تھے، اور آپ کے اور بھی رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ تھے جنہیں نہیں لانا تھا. وہ ان کے اوپر ساری نصیحتیں اور دلیلیں بے اثر تھیں. تو پھر اگر معجزہ بھی دکھا دیا جاتا تو وہ بھی نہ، اس کو بھی وہ نہ مانتے جیسا کہ پچھلی قوموں نے نہ مانا تھا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا. وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثریت کو ہم نے ان کی فاسق نافرمانی پایا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر آ رہا ہے آگے، کیونکہ یہ باقی رسولوں کا ذکر ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر قرآن میں کئی جگہ ہے، یہاں پہ بھی ہے، اور ہر جگہ پہ آپ کو کچھ نئی باتیں، کچھ نئے انداز سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین،
تو انہوں نے ان کو یہ بتایا، ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان مفسدین کا، ان فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بنی اسرائیل آپ نے جیسے کہ میرے خیال سے معلوم ہوگا یا نہیں معلوم، تو میں بتا دوں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جو فلسطین سے مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے تمام کنبے والوں کو بھی یہیں بلا لیا تھا، اور اس وقت یہاں پر ایک عربی نسل خاندان کی حکومت تھی، اور اس دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت احترام ان کو ملا تھا، اور ان کو بہت بڑا عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بھی وہاں اس معاشرے میں ایک خصوصی مقام حاصل رہا، کیونکہ صاحب کتاب تھے، اور وہ صدیوں تک بہت عیش کی زندگی وہاں گزارتے رہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور پھر اس قوم کو بھی زوال ہوا، اور وہاں ایک انقلاب آیا جس کے نتیجے میں یہاں قبطی قوم کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ قبطی وہ تھے جو مصر کے اصل باشندے تھے۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کیونکہ پچھلا جو حکمران خاندان تھا وہ ان پہ بہت مہربان تھا، اور یہ ان کے ہر چیز میں ان کا فیور کرتے تھے، اس لیے جب قبطی حکومت جو ہے وہ حکمرانی کی اس میں آئی، تو پھر یہ اس کے زیر عتاب آ گئے، اور ان کے اوپر جو ہے سخت سے سخت جو ہے قوانین اور سختیاں ان کے اوپر کی جانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس زمانے میں یہ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعونوں کی طرف سے ہر دوسرے دن ہر طرح کے ان پہ ظلم نئے نئے ڈھائے جاتے تھے، نئے نئے قوانین بنائے جاتے تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مبعوث اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر واپس فلسطین لائیں، تو انہوں نے یہی مطالبہ فرعون سے کیا۔ قال ان كنت جئت بآية فات بها ان كنت من الصادقين، تو فرعون نے کیا کہا، اس نے کہا اگر اچھا تم واقعی کوئی نشانی لے کر آئے تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا، تو اسی وقت وہ ایک اشتہا بن گیا، کھلا سامنے ظاہر ہو گیا، یعنی بالکل جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا، حقیقی اشتہا بن گیا۔ اور اپنا ہاتھ جب انہوں نے اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید چمکدار تھا، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا ماہر جادوگر ہے، جو کہ یہاں سے پہلے تو جان بچا کر بھاگ گیا تھا، کیونکہ کئی سالوں کے بعد یہ واپس آئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ وہاں رہ کے یہ کوئی جادو سیکھ رہے تھے، اور بہت بڑا کوئی جادو سیکھ کر آئے، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کر دے، اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، تم کیا حکم دیتے ہو۔ اس نے کہا کہ پھر انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کر دو، اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ بلانے والے، پکارنے والے، جمع کرنے والے بھیج دو، حاشرین جو جمع کرنے والے، یعنی لوگوں کو ہرکارے بھیجو جو لوگوں کو جمع کریں۔ کن کو جمع کریں؟ جو آپ کے پاس لے آئیں، یا تو کبھی کلی ساحر علیم، جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لے آئیں، یعنی ملک کے کونے کونے سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ پھر کیا ہوا، وہ جاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اب جب وہ جادوگر جو ہیں وہ فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے لیے کوئی بہت بڑا اجر تو ملے گا ہی نا، یعنی کوئی بہت بڑا اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ اب ظاہر ہے وہ جادوگر جو تھے وہ تو جادوگری کیوں کرتے تھے؟ مال کمانے کے لیے، اور ان کو کیا مطلب، ان کا مقصود کیا تھا، مطلب کیا تھا، ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا بڑے سے بڑا انعام یا بڑے سے بڑا عہدہ، جس کی وجہ سے ان کو مالی فائدے بھی ہوں اور سب کی طرف سے ان کو عزت بھی ملے۔ تو انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ ان کی دنیاوی سوچ کا عکاس تھا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو فرعون نے کہا کہ ہاں
انعام کے علاوہ تو مقربین میں بھی شامل کر لیا جائے گا. یعنی فرعون نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں مالی تو جو بھی فائدے اور انعام و اکرام ملیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن دربار میں بھی تمہیں بڑا مرتبے ملیں گے. مقربین میں یعنی میرے بڑے قریبی تم جو ہے وہ لوگوں میں شامل ہوگے، میرے قریبی جو دربار میں جو وزیر اور بڑے بڑے جو ہوتے ہیں عہدیدار، ان کی طرح تمہیں وہ حیثیت اور منصب ملے گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملقین. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ کہ تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، کیونکہ جادو ہوتا ہی جو لوگوں کی نظر بندی ہے، تو اس نظر بندی کی وجہ سے جو جادوگر چاہتے ہیں لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے، اور انہوں نے جو دیکھنے والے تھے ان پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا کہ یہ بہت بڑا جادو ہے جو وہ دکھا رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ان القی عصاک فاذا ہی تلقف ما یفکون. اور ہم نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو اپنا عصا. تو جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گڑ لائے تھے. یعنی انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جو کہ سانپ بن کے دوڑ رہی تھی زمین پر. اژدہے اور سانپ زمین پہ دوڑ رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے جادوگروں کا جو بنائے ہوئے جھوٹے جو وہ رسیاں تھیں جو تھیں ان کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور فرعون اور اس کے سردار جو تھے وہ ظاہر ذلیل ہو گئے، صاغرین ہو گئے، چھوٹے ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور جادوگر سجدے میں گر گئے. اب آپ یہ دیکھیں، ایسا لگا کہ جادوگروں کو کسی نے سجدے میں گرا دیا ہو. کس طرح؟ ان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا، اور حق جب ظاہر ہو جاتا ہے تو جو سچا اور باضمیر انسان ہوتا ہے وہ فوراً حق کو مان لیتا ہے، وہ دوسرا کوئی آپشن نہیں دیکھتا. قالوا آمنا برب العالمین. فوراً انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ایمان لیا ہے تمام جہانوں کے رب پہ، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا مظاہرہ ہو رہا تھا جادوگروں کا، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا جو تھا اس نے ان کے جادو کو باطل قرار دے دیا اور ختم کر دیا. تو یہ سب فرعون اور اس کے سردار بھی تو دیکھ رہے تھے نا، وہ کیوں نہیں ایمان لائے؟ اب اور یہ وہ جادوگر تھے جو کچھ عرصہ پہلے یعنی آنے کے بعد وہ فرعون سے کیا مانگ رہے تھے کہ انعام، ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام ملے، بڑے عہدے ملیں. اب کہاں یہ ہوا کہ انہوں نے کسی نتیجے کی پرواہ ہی نہیں کر رہے تھے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا. تو اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ تھی کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو، اور وہ جادوگر جو تھے وہ اپنے فن کے بڑے ماہر تھے، ماہر جادوگر تھے. تو جب اس جادو کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. اور جس حقیقت کا احساس، جس حقیقت کا اندازہ فرعون اور اس کے سردار، اس کے وزیر دیکھنے کے باوجود، دیکھیں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی وہ اس کا اندازہ نہ کر سکے، وہ فوراً جادوگروں کو اس کا اندازہ ہو گیا اور ان کے دل کے تاریک گوشے جو ہیں وہ روشن ہو گئے اور انہوں نے فوراً ایمان کا اعلان کر دیا. اب اس بات سے فرعون اور اس کے جو سردار تھے اور لشکری تھے وہ سب پریشان ہو گئے. اب تو بہت ہی یعنی ذلیل ہونے والی بات، ذلیل پہ ذلیل ہونے والی بات تھی نا. تو اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت ہوئی کیسے کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یعنی ابھی میرا تو کوئی بات ہوئی نہیں، میں نے تو تمہیں اجازت دی نہیں، تم کیسے ایمان لے آئے فوراً؟ پھر اس نے دوسری بات کہی. اب ظاہر ہے وہاں موجود پورے شہر کو جمع کیا گیا تھا نا. اب وہاں لوگوں نے جب جادوگروں کی یہ دیکھا کہ شکست اور پھر اس کے بعد کس طرح ایمان لے آئے، تو اب فرعون کی تو اور زیادہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کیا کرے. تو اب اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے فوراً ایک دوسری چال چلی. اس نے کہا مجھے تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ تمہاری ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہاری ایک سازش ہے، تم لوگوں نے مل کر چلی ہے ایک چال شہر کے اندر. یعنی تم سب جو ہے آپس میں ملے ہوئے ہو اور یہ اس بہانے سے تم اکٹھا ہوئے اور تم سب مل کے ہمارے خلاف جو ہے یہ چال چل رہے ہو.
لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم نکال دو یہاں کے رہنے والوں کو، اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، اور پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو. قالوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. یعنی اتنی سخت سزا اس نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے میں کاٹ دوں گا، اور پھر اسی پہ بس نہیں کروں گا بلکہ تمہیں سولی پہ بھی چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ٹھیک ہے اس حالت میں جائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں. اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں، یعنی تم اس بات کی ہمیں سزا دے رہے ہو. پھر انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پہ ڈال دے، انڈیل دے صبر، یعنی ہمیں اور ہمت اور صبر دے کہ ہم اس ظلم کا اور اس مخالفت کا سامنا کر سکیں، اور ہمیں ایسے حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی ہمیں موت ایسے حال میں آئے، یہ جو بھی آزمائشیں اور تکلیفیں جو سختیاں ہم پہ اب بھگتنی پڑیں گی نا، کہیں ان سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے ایمان کا دامن چھوٹ جائے اور ہم پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں. تو اگر ہمیں موت آئے تو تیری اطاعت اور فرما برداری کے حالت میں، حالت ایمان میں آئے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، تو اس قوم کے سردار جو تھے، فرعون کے سردار جو تھے اس قوم کے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں. وہ یذرک وہ آلہتک، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ فرعون خود کو بھی، یعنی اس کی بھی عبادت ہوتی تھی، اور اسی طرح فرعون کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن میں سب سے بڑی سورج کی پوجا ہوتی تھی. تو فرعون نے پھر کیا قانون دوبارہ سے بنایا، اس نے کہا ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو. تو یہ آزمائش بنی اسرائیل پر ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے وہ دریا میں بہایا تھا نا ٹوکری میں ڈال کے. تو اس وقت بھی کیونکہ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. اب دوبارہ سے اس نے یہ ظالمانہ قانون اس کو دوبارہ سے اس نے اس کو جاری کر دیا، تاکہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوت وہ ختم ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم سے اپنی قوم سے افرادی قوت مہیا ان کو نہ ہو سکے، یعنی ان کو مدد نہ ہو سکے، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں. تو اپنے درباریوں اور اپنے عمرہ کا، اپنے سرداروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے کہا تم گھبرا کیوں رہو، ہم تو ان پر غالب ہیں، یہ تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم لوگ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس کو اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن عاقبت تو تقوی کرنے والوں کے لیے، یہ جو تقوی اختیار کریں گے آخرت کا انجام آخرت کا گھر وہ ان کا ہی ہے. دنیا میں تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے. وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو اذیت پہنچی ہے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، یعنی ہماری تو زندگی تکلیفوں میں اور مشکلات میں ہی گزر رہی ہے، ہم تو پہلے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے اور اب بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور پھر ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سے، فصلوں کی تباہی سے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. فَزَجَعَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو اسے وہ نحوست سمجھتے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی. آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی قسمت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یعنی ان کی خراب قسمت جو کچھ نقصان ان کو ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے. اور وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر چاہے کوئی بھی نشانی لے کر آ جاؤ،
تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ہم تو ایمان لائیں گے ہی نہیں کسی طرح سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چچڑیاں یعنی جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سارے جو تھے نا یہ سارے عذاب تھے، یعنی اتنی کثرت سے ہوتے تھے کہ ہر جگہ، جیسے مینڈک تھے تو ہر جگہ سے، یعنی برتنوں کو کھولتے تھے تو برتنوں میں سے مینڈک، اناج کی جو وہ ہوتے تھے ڈبے ان کو کھولتے تھے وہاں سے مینڈک، اسی طرح جب یہ جوئیں کھٹمل یہ اسی طرح پھیل گئے تھے کہ ہر جگہ تھے، اور ان کو بہت یعنی عذاب کی طرح، اور پھر ان پر خون کی بارش بھی ہوئی، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون کی آمیزش ہو جاتی تھی، نل کھولتے تھے یا نل ہوتے تھے یا جو بھی فوارے ہوتے تھے ان یا چشمے ہوتے تھے، سب سے جو ہے پانی کے بجائے خون بہ رہا ہوتا تھا۔ تو یہ سب کے سب آزمائشیں تھیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات مفصلات، یہ ہم نے ان پہ بھیجی تھی نشانیاں وقفے وقفے سے، یہ اللہ کی نشانیاں تھیں کہ شاید وہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر لیں۔ فاستکبروا کانوا قوما مجرمین، لیکن اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے جو اس نے تم سے لے رکھا ہے یا تم نے اس سے کر رکھا ہے۔ لَئِن کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اور اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے۔ یعنی جب عذاب آتا تھا تو یہ بات کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو اپنے رب سے، اگر عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا، جب وہ عذاب ہٹ جاتا تھا تو پھر اسی طرح سے اپنی روش پہ قائم رہتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی ہم تمہاری اس مطالبے کو بھی مان لیں گے، لیکن جب ہم ان سے ان کی اس مصیبت کو دور کر دیتے تھے ایک خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، یعنی پھر وہ اپنے عہد پہ قائم نہیں رہتے تھے، اور پھر جب وہ ایک خاص مدت تک اللہ ان کو پھر ڈھیل دیتے تھے کہ شاید یہ جو ہے توبہ کر لیں اور دین کے راستے کی طرف آ جائیں، لیکن کیا ہوتا تھا کہ وہ اس وعدے کو توڑ کے پھر وہی سب حرکتیں کرتے تھے، پھر دوسرا عذاب آتا تھا پھر یہی کہتے تھے۔ اس طرح 9 عذاب آئے تھے ان پر۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غفلت برتتے رہے۔ اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا، کمزور بنا لیا تھا، ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اور بابرکت زمین کون ہے؟ ارض فلسطین، فلسطین کی سرزمین، یعنی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا، یعنی اس کے مشرق اور مغرب پورے فلسطین کا وارث بنا دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب نے جو اچھا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل سے وہ ان کے حق میں پورا ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ صبر کیا، انہوں نے سخت ترین آزمائشوں پر بھی انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے۔ اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اونچے محلات بناتے تھے، اور باغات میں جو انگوروں کی بیلوں کے لیے چھتریاں وغیرہ ہوتی ہیں جن پہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، وہ سب، یعنی اس فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات، اس کے سارے باغات سب ملیہ میٹ ہو گئے، کھنڈرات کی شکل میں اب ان کے صرف آثار بچے۔ وہ جاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ اعتکاف کیا کر رہی تھی؟ یعنی اعتکاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ بتوں کے سامنے بیٹھے یکسوئی سے اپنی عبادت کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ بنی اسرائیل جو تھے اتنے عرصے تک رہنے کے بعد وہاں ان میں بڑی کمزوریاں آ گئی تھیں، اور بڑے ان کے عقائد جو تھے وہ کمزور ہو گئے تھے، ایمان بھی ان کا ذرا ذرا سے اس پہ ڈاواڈول ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے جو پاکستان میں اب جو مسلمان ہیں ان میں بڑی غلط رسمیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو کہ در حقیقت اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ ایک ہندوانہ معاشرے کی جو ہے وہ پہچان ہے، یعنی رسم و رواج بھی عقائد بھی۔
تو اسی طرح ان کا بھی حال تھا کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بت پرست قوم اپنے بتوں کی عبادت میں مشغول ہے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بتا دو جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ، بڑی نادانی کی بات، جہالت کی بات کر رہے ہو۔ یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ تو باطل ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں کس چیز سے آزماتے تھے، کس چیز میں تمہیں بہت برے عذاب میں جنہوں نے تمہیں ڈالا ہوا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، طلب کیا تھا، اور وہاں پر ہی ان کو جو ہے وہ تورات جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی۔ تو پھر وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو پوری ہو گئی اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں، یعنی ٹوٹل 40 راتیں ہو گئی، یعنی 40 دن سمجھیے۔ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے، کہ میری قوم کے اندر رہ کر تم میری خلافت کے فرائض، یعنی میرے پیچھے رہ، خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے رہ جانے والا، تو تم خلیفہ ہو گئے، تو ان فرائض ادا کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے پاس وقت مقررہ پر، اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے ایک نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک نظر مجھے دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ جو تھے وہ گر پڑے بے ہوش ہو کر، یعنی صرف اس تجلی کے اس پہاڑ پہ پڑنے سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی جو شدت تھی اس سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے سوال کی جسارت پہ توبہ کی اور کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھے بغیر بھی سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، استفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، اپنی پیغمبری اور اپنے سے بات کرنے کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ یعنی وہ لوح جو تھیں، وہ تختیاں جو تھیں جن پر وہ احکامات لکھے ہوئے تھے ان کے بارے میں، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کی تفصیل، یعنی تمام احکامات جو تھے وہ ان کے اوپر لکھ دیے گئے، ان تختیوں کے اوپر۔ تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں، اس کے احسن طریقے سے اس کو پکڑیں، یعنی اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا، یعنی اس سے مراد ہے فلسطین کا علاقہ جس پر حملہ آور ہونے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا تھا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے وہ فوراً اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور غفلت برتتے رہے، ان سے غفلت برتتے رہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے
جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت میں ہم سے ہونے والی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی خود چاہے وہ کتنی بھی نیکیاں اور اچھے عمل اپنے تئیں کرتے رہیں، لیکن ان کا کوئی صلہ ان کو ملنے والا نہیں ہے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو کہ وہ کرتے رہے. اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچڑے کا سا ایک جسم جس سے گائے کی سی آواز آتی تھی. یعنی ایک وہ جو زیورات وغیرہ سب لے کر وہاں سے نکلے تھے نا، تو اس کو پگھلا کے جو ہے ایک بچڑا کی شکل کا وہ انہوں نے ایک مجسمہ بنایا، اور اس طرح سے بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے گائے کی سی آواز نہیں کرتی تھی. کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے نہ انہیں راستہ بتا سکتا ہے؟ یعنی اگرچہ اس میں سے گائے کی سی آواز تو ضرور نکلتی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ تو نہ کوئی بامانی بات کرنے کے قابل ہے، نہ کسی بات کا جواب دینے کے قابل ہے، نہ ہی کسی طرح وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتخذوہ وکانوا ظالمین، وہ اس کو معبود بنا بیٹھے اور وہ بہت ہی ظالم تھے. اور جب ولما سقط فی ایدیہم، اور جب ان کے ہاتھوں سے گر گیا، یا ان کے ہاتھوں سے گر جانے کا مطلب یہ کہ ان کے ہاتھوں سے وہ بات نکل گئی، یعنی جب کرتے تھے ان کو پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا یغفر لنا لنکونن من الخاسرین، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے. ہوا یہ تھا کہ لوگ جو تھے اس موقع پر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. قوم کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہوا. دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو کچھ دیر کے لیے اس گناہ میں شریک ہوئے، لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً باز آ گئے. تیسرا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اسی شرک پر اڑا رہا. تو یہاں پر ان درمیانی گروہ کے لوگوں کا ذکر ہے کہ غلطی کے بعد وہ نادم بھی ہوئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس میں غضبان کا مطلب ہے انتہائی، یعنی بہت زیادہ، مبالغے کا صیغہ غضبان. اسفا افسوسناک، یعنی دکھ بھی تھا، افسوس بھی تھا اور غصہ بھی بہت زیادہ تھا. آپ نے فرمایا بہت ہی بری بات ہے جو میرے جانے کے بعد تم نے کی ہے، یعنی میں یہاں سے گیا تو اس کے بعد تم نے جو کیا یہ بہت ہی بری بات ہے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی ہے؟ یعنی اگر سامری نے کوئی فتنہ کھڑا ہی کر دیا تھا تو تم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس قدر جلدی اس کے کہنے میں کیوں آ گئے؟ کم از کم میری واپسی کا انتظار کر لیتے. وہ القل الوا، اور آپ نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا قالبنا اما ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، اور انہوں نے سامنے کہا ان کے بھائی نے کہ اے میرے ماں کے بیٹے، حقیقت میں اس قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ مجھے تو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. یعنی میں نے منع تو کیا لیکن انہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ میری جان کے در پہ ہو گئے تھے. تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجئے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں. تو غضب سے یہاں مراد آخرت کا غضب بھی ہے، اور قتل مرتد کی جو سزا ہے وہ جو ہے وہ ذلت دنیا، اور آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ غضب اور دنیا کی ذلت ہے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، جھوٹ گڑھنے والوں کو. یعنی جو یہ غلطی تھی، یہ جھوٹ گڑھا تھا نا اللہ پہ. البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے یہ برا کام کیا پھر توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں اور اس کی تحریر میں تھی، یعنی ان آیات میں رحمت اور ہدایت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور پھر چنا، انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ایک ہمارے لیے جو وقت مقرر تھا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ سے ملاقات کا ایک جو وقت مقرر تھا اس کے لیے. پھر کیا ہوا؟ انہیں پکڑا زلزلے نے.
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان کو بھی اور مجھے بھی، یعنی ان سب کو بھی، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ یعنی قوم کے کچھ جاہل لوگوں نے جو حرکت کی تھی انہیں اس کی سزا بھی مل چکی ہے، ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کفارہ بھی ادا کر دیا ہے، اب کیا تو ان کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دے گا؟ مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یہ وہی دعا ہے جو کہ قرآن میں ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری بارگاہ میں یا تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو غلطی ہو گئی اس کا اعتراف کرتے ہوئے ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو اس میں تو لکھ دے، اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ نہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا جس کو چاہوں گا، اور میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، یعنی میں بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا، میری رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جس کو میں چاہوں گا، اور کیوں چاہوں گا؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اور جو لوگ ہماری آیت پر پختہ ایمان رکھیں گے، یعنی میری رحمت جو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اس کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پیروی کریں گے رسول یعنی نبی امی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں جن کو آخری رسول بنا کر بھیجا جائے گا، تو ان کو کے لیے لکھ دوں گا، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں، آپ کے حالات اور آپ کے بارے میں واضح علامات جو تھیں تورات اور انجیل دونوں میں ملیں گی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے، اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے، یعنی بنی اسرائیل پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو کچھ چیزیں ان پہ حرام کر دی گئی تھیں ان کو بھی حلال کر دیں گے، ان پر سے وہ سختیاں بندشیں اٹھا دیں گے، اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوں گے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، یعنی آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی وہ نور کیا ہے؟ یہ کتاب قرآن۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں جو کہ بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ یعنی اس ذات کی طرف سے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت نازل کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حقی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے، یعنی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو کہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے تھے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں۔
ایک بات بھی پہلے بتا چکی ہوں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے جو اولاد کا سلسلہ تھا تو ہر بیٹے کی اولاد سے ایک قبیلہ وجود میں آیا. اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کے قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان کو ضرب لگائیے. فم وجسد منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، یعنی اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے بادلوں کا سائبان بنائے رکھا اور ہم نے ان پہ نازل کیا من و سلوہ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ان سے کہا ہم نے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو. اس بستی کا نام، اس شہر کا نام اریحا تھا. یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے، یعنی ان کے بعد بننے والے جو تھے حضرت یوشع بن نون، ان کی سرکردگی میں باقاعدہ جنگ کر کے فتح کیا تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور استغفار کرتے ہوئے شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، انہیں یہ حکم دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور احسان کرنے والوں کو، محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دی ان لوگوں نے، ان میں سے جو ظالم تھے ان لوگوں نے یہ بات ہی بدل دی اس بات کے بجائے جو ان سے کہی گئی تھی، ایک دوسری بات، یعنی حتتن کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے بھیج دیا ان پر ایک عذاب آسمان سے بوجہ اس ظلم کے جو وہ اپنے اوپر کرتے تھے. جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. اور ان سے ذرا پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی. اب یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے جو کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آگے آئے گی اس کی تفصیل. کی ایک بستی تھی جہاں پر مچھیرے رہا کرتے تھے جو مچھلیاں پکڑ کے ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے تھے، جبکہ وہ سب کے قانون میں حد سے بڑھنے لگے، حد سے تجاوز کرنے لگے. استاتہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن، یعنی چھلانگیں اچھلتی کودتی سامنے آ کے. ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا کہ ان کا عبادت کا دن تھا جس دن کے ان کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور یہ بھی ان کی اپنی ہی مطالبوں اور اپنے ہی سوالات کی وجہ سے یہ شدت ہوئی تھی. جمعے کا ہی دن ان کے لیے پہلے رکھا گیا تھا لیکن انہیں ہفتے کا دن کہ ہم سارا دن پھر عبادت کریں. تو اللہ نے فرمایا تم سارا دن اب صرف عبادت ہی کرو گے. اس دن وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس دن ظاہر مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے. باقی دنوں میں مچھلی جو ہے سمندر کے یا دریا کے کنارے جہاں پہ یہ آباد تھے تو وہاں پر جو ہے مچھلیاں ذرا کم ہی آیا کرتی تھیں، لیکن ہفتے والے دن جو ہے وہ ساحل پر اچھلتی کودتی ہوئی بالکل کنارے پر آ جاتی تھیں. اب جب وہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے ظاہر آزمائش تھی، سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی، لیکن انسانوں کی طرح حیوان جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے عقل اور چھٹی حس ٹائپ کی چیز ان کو بھی سینس ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ اندازہ ان کو بھی ہو گیا تھا کہ ایک دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا. تو وہ جب اس دن آتے تھے اور آتی تھیں اور دیکھتی تھیں کہ کوئی نہیں ان کو ہاتھ لگا رہا تو باقی سب بھی آ جاتی تھیں اور اچھل کود وہاں کرنے لگتی تھیں. اب یہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایسا کیا تھا، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ساحل کے قریب بھی نہیں آتی تھیں، گہرے پانی میں رہتی تھیں دور. اب ان کے پاس ایسی تو کوئی مشینری یا بڑے شپس تو تھے نہیں کہ گہرے پانی میں جائیں اور مچھلیاں پکڑیں، تو وہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے. اس وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی آج دن کی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں ہفتے کے دن آتی ہیں تو انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے کہ وہاں سے جو ہے ساحل کے پاس سے جا کے گڑھے کھودتے اور نالیوں سے جو ہے نا وہاں تک سمندر سے ملا دیتے. تو کیا ہوتا پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی گڑھوں میں آ جاتی. اب بعد میں وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے. اب وہ وہاں قید ہو جاتی، اگلے روز اتوار کو جا کر وہ قید کی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے. یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہفتے کے روز ہی مچھلیوں کو قابو کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم نے اس دن تھوڑی بھی ہاتھ لگایا مچھلیوں کو، نہ ہم نے اس دن ان کا شکار کیا.
یعنی شریعت کے اس حکم کو مذاق بنا لیا تھا. یہ کیا کرتے تھے کہ ڈوریاں اور وہ ڈال دیتے تھے اور اس میں جب مچھلیاں جو پھنس جاتی تھیں ان کو وہیں پانی کے ہی ادھر ہی وہیں پر رکھتے تھے, ان کو نکال کر جو ہے نیلاتے تھے, نکالتے ان کو اتوار کے دن تھے. تو دونوں طریقوں سے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ شکار تو بہرحال ہفتے کو کر ہی رہتے نا. تو اب یہاں پر بھی اس آبادی میں بھی لوگ 3 گروہوں میں تقسیم تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ یہ کام بڑا ڈٹائی سے دلیری سے کر رہا تھا. دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اس گناہ کو کر تو نہیں رہتے لیکن گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے خود ہی بھگتیں گے, ہم کیوں ان کے منہ لگیں, ہم تو اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں نا, ہم تو اپنے اعمال کی ذمہ دار ہیں. تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو گناہ سے خود بھی بچتے تھے اور پہلے گروہ کے لوگوں کو منع بھی کرتے تھے ان حرکتوں سے, یعنی نہیں انل منکر کا بھی فریضہ ادا کرتے تھے. اب کیا ہوا؟ جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے بہت سخت. یعنی دوسرے گروہ کے لوگ تیسرے گروہ کے لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی تم کیوں خواہ خواہ ان کے پیچھے اپنے کو ہلکان کر رہے, تو مجرم لوگ ہیں اور بات نہیں مان رہے نا, اب اللہ عذاب کے ذریعے ان کا تباہ کرے گا ان کو اور ان کا فیصلہ کرے گا. قالوا معذرتاً الی ربکم, تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے رب کے پاس معذرت پیش کرنے کے لیے, یعنی ہم اللہ کے سامنے یہ عذر تو پیش کر سکیں کہ اے ہمارے رب, ہم آخر وقت تک ان نافرمان لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی ہدایت کرتے رہے ہیں, تو ہم نہ صرف خود گناہ سے بچے رہیں بلکہ ظالموں کو بھی خبردار کرتے رہیں. اور یہی کام ایک مسلمان کا بھی ہونا چاہیے. صرف اپنی عبادت اور اپنی نیکیوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا اگر کر رہا ہے غلط تو ہم کیا کریں, بھائی اللہ خود ہی اس کو سزا دے گا, بلکہ خیر خواہی کے ساتھ اس کو بھی نصیحت کرنی چاہیے, شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہم اتنا سمجھا رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, شاید کسی کے دل میں کبھی خدا خوفی کا جذبہ پیدا ہو ہی جائے اور وہ باز آ جائے. پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اے علی, اگر تمہیں اللہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے. اور سرخ اونٹ جو ہے نا وہ بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے عرب میں. پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے, یعنی جو برے کام خود بھی نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو روک بھی رہے تھے برائی سے. اللہ پاک فرمانے کہ ہم نے صرف ان کو, یہاں پر صرف ان کا ہی ذکر آ رہا ہے نا, کہ ہم نے ان کو بچا لیا اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہاں پر دونوں لوگوں کا ذکر ہے, ایک ان کا کہ جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا. اور پھر سزا اور عذاب کس کو دیا؟ جو کہ یہ نافرمانی کا کام کر رہے تھے. فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو جب وہ بہت زیادہ بڑھ گئے, بہت زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے اس کام سے جس میں ان کو روکا گیا تھا, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر بن کر. یہاں پہ تیسرے گروہ کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. مختلف رائے ہیں مفسرین کی کہ ان لوگوں کے ساتھ, ان گناہ گاروں کے ساتھ شاید ان کو بھی عذاب کا شکار ہوئے کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے اس کا غلط کام سے. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ شاید اللہ نے, انہوں نے خود گناہ تو کیا نہیں تھا اس لیے شاید ان کو سزا تو دی گئی لیکن اس طرح کا عذاب ان پر نہ آیا ہو. تو بہرحال کیونکہ تیسرے گروہ کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے تو اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ان کے اوپر بھی وہ بھی اسی عذاب کا نشانہ بنے تھے. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. اگر نافرمانی کریں گے تو مستقل ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم, یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے اور یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم بھی ہے, نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی اللہ کے انسانوں کے ساتھ اللہ کا کیا طرز عمل ہے, یہ بھی انسان خود ہی اپنے آپ کو اس کے مستحق بناتے ہیں.
اچھے اور عمل کرنے والوں کے لیے وہ یقیناً بخشنے والا اور رحیم بھی ہے، اور جو گناہگار ہیں ان کے لیے سزا دینے میں بھی بہت جلدی کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں، یعنی پھر ان میں بنی اسرائیل میں انتشار پیدا کر دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، مختلف فرقوں میں وہ ادھر ادھر جو ہے ان کو وہ منتشر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہے شاید یہ لوگ لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین کتاب کے وارث ہوئے، یعنی ان کی کتاب جو تورات تھی، جو اس دنیا کی حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے ہیں، یعنی حلال حرام سے بے نیاز ہو کر صرف دنیا کے مفادات کے پیچھے پڑے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ ان کو کہنا ہے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے چہیتے ہیں، ہماری بخشش تو یقینی ہے، ہمارے لیے سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں، یعنی ان کی کتاب جو تورات ہے اس میں، اس کی نسبت سے کہ وہ کسی کو کہ وہ منسوب نہیں کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی تو یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بنی اسرائیل میں نیک لوگ آخر وقت تک ضرور موجود رہے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر ہم کسی صورت ضائع نہیں کریں گے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے سائبان ہو، اور انہیں لگتا تھا کہ اب یہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تھام لو، پکڑ لو اس کو مضبوطی سے جو تمہیں دیا گیا ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو کچھ اس میں اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے تمام بنی آدم کو، تمام نوع انسانی کو آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام نسل جو ہے، دنیا کے تمام انسان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور پھر ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر دنیا کے تمام انسان انہی کی نسل سے نا، انہی کی پشت سے یہ نسل چلی ہے، تو ان کی پشت سے نکالنے کا تمام روحوں کو جمع کیا جو کہ دنیا میں آنے والی جتنی روحیں ہیں اللہ نے ان کو سب کو جمع کیا، پھر ان سے ایک عہد لیا، ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ یہ اقرار جو ہے تمام انسانوں کی ارواح نے پورے ہوش آواز اور خود شعوری کی حالت میں کیا تھا۔ تو ہر انسان اسی لیے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ، پھر ماں باپ اور ماحول اس کو یہودی عیسائی یا جو بھی ہوتا ہے وہ بناتے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں اس لیے تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو اے ہمارے رب کیا تم ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کے فعل کے بدلے، یعنی جن لوگوں نے یہ باطل کے کام، جو کفر کے کام کیے تھے، ظلم کے کام کیے تھے، تو کیا تو ان کے اس کام کے بدلے میں تو ہمیں پکڑ لے گا؟ ہم تو اسی راستے پہ چلتے تھے نا جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کے جا رہے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اتمام حجت اس لیے تھا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے نا اس طرح کا عذر نہ کر سکیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اصل مجرم تو وہ ہیں جو ہم سے پہلے تھے، ہم تو بس ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ باطل طور طریقے تو انہوں نے ہی ایجاد کیے تھے۔
اور ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور پڑھ سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، یعنی ایسا شخص جس کو آیات کا علم عطا ہوا تھا۔ کسی بہت ہی باکرامت بزرگ کا یہ ذکر ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں تورات میں ملتی ہے، جس کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس کا نام بلعم بن باورہ تھا، اور یہ ایک بہت عابد، زاہد اور عالم شخص تھا، تورات کا علم جو تھا وہ رکھنے والا عالم۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو وہ نکل بھاگا اس سے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یعنی انسان غلطی پہلے خود کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ شیطان کسی برائی پر اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور جو بھی علم اس کو عطا ہوا تھا، اس کے ذریعے سے تو اس کو بڑا بلند مقام مل سکتا تھا، لیکن وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا، یعنی جو شیطان کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ذلیل ہو کے بالکل ہی پستی میں گر گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنے خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس کو کچھ دو گے یا اس پر کوئی بوجھ رکھو گے تب بھی وہ ہانپے گا، اور اگر چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا۔ یعنی کچھ کھانے کو دو گے تب بھی ہانپے گا، کھڈی پھینکو گے تو بھاگے گا اور اس کے پیچھے اور ہانپے گا، اور بیٹھا ہوگا تو بھی ہانپے گا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجیے یہ واقعات، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے، برباد ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ تو مویشیوں کے مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں سے بدتر اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اس کا تو مقام ہی بہت کمتر سطح کا ہے انسان کے مقابلے میں۔ انسان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ انسان جن کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ ان جانوروں سے بھی بدتر مخلوق بن جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو تمام اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ حق کے علمبردار ہوتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ میری امت میں ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم رفتہ رفتہ سنستدرجہم، یعنی آہستہ آہستہ، استدراج کہتے ہیں کہ ایسا راستہ، یعنی جب کوئی کفر اور معصیت کے راستے میں مزید آگے بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر انہیں ایسے پکڑیں گے کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا،
اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے ان پر، کسی جن کا سایہ نہیں ہے آپ پر؟ کیا مجنون کا یا جس کے اوپر جن کا سایہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے؟ اتنا پاک صاف، اتنی عقل کی بات کرنے والا، اتنی اعلیٰ کردار کا مالک، اتنا سچا، ایسا ہوتا ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، دیکھتے نہیں اس نظر سے، غور و فکر نہیں کرتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب پہنچ گیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، پوچھتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، کب آئے گی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اور وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے، یعنی آسمان اور زمین اس سے بوجھل ہیں۔ جس طرح کہ ہر انسان اپنی موت کو ساتھ لیے پھر رہا ہے، اسی طرح سے پوری کائنات بھی اپنی فنا کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ ہر وقت اسی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کا اسے کوئی سروکار نہیں، یہ تو خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، اس بات کا علم نہیں رکھتے اور سوالات کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے جان کے بارے میں بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ سب باتیں ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں نا۔ اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، یعنی جو تکلیفیں، پریشانیاں یا حادثے جو کچھ بھی ہوئے وہ تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر بشارت دینے، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ تو جب وہ ڈھانپ لیتا ہے اس کو، یعنی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو، تو اسے حمل ہو جاتا ہے ہلکا سا، یعنی اس وقت ابتدا میں جب پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اتنا خفیف سا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ پریگننسی ہے، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل آ جاتی ہے، یعنی پریگننسی کے ڈیلیوری کے دن جو قریب آتے جاتے ہیں تو ویٹ بڑھتا جاتا ہے نا، بوجھل ہو جاتی ہے، تو وہ دونوں یعنی ماں باپ جو ہیں، میاں بیوی جو ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صالحہ یعنی صحیح سلامت بچہ عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے صحیح سالم بچہ تو پھر وہ ٹھہرا لیتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں، ہم تو فلاں بزرگ کے مزار پر گئے تھے، وہاں سے ہم تعویذ لے کر آئے، یا ہم فلاں پیر کے پاس گئے تھے، انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے، یا ہم فلاں دیوی یا فلاں مندر پہ گئے، یا فلاں جانور سے ہم نے اس کی عبادت کی۔ مختلف اپنے اپنے الہ کر لیتے ہیں اور ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً صرف اللہ کا ہی کام ہے جس نے ان کو عطا کیا ہے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بلند و بالا ہے ان کے اس شرک سے۔
ایشرکون ما لا یخلق شیء وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک کریں اللہ کے ساتھ جو کوئی بھی شے تخلیق کرتے ہی نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔ اب چاہے وہ بزرگان دین ہوں، یا وہ فرشتے ہوں، یا وہ جنات ہوں، یا وہ نبی ہوں، یا وہ دیوی دیوتا ہوں، یا سورج چاند ستارے ہوں، یہ سب کے سب تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، نہ تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں پکارو گے رہنمائی کے لیے کہ وہ تمہیں راستہ دکھا دیں تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اور برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، وہ سننے والے ہی نہیں ہیں، ان پہ تمہاری پکار کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح کے ہی بندے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یا دیوی دیوتا ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں تمہاری ہی طرح کے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کو آواز دے کر پکار کے دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، اگر وہ جواب دیتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو وہ جواب دیں گے نا، پھر وہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ یعنی اگر تم ان کے پاؤں بنا بھی دو، یعنی اگر دیوی دیوتاؤں کی جیسے بات کی جائے ان کے پاؤں بنا بھی دیے جائیں تو کیا وہ ان کی مدد سے ایک قدم بھی چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو اور پھر سب مل کے میرے خلاف چالیں چلو، جو بھی چال چلنا چاہتے ہو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، یعنی مجھے کوئی تمہاری طرف سے نرمی کی میں کوئی درخواست نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی چھوٹ دو، کہ مجھے کوئی مہلت دو، بلا لو تمام اپنے معبودوں کو اور میرے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو کر گزرو، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور صالح بندوں کا بھی وہی ولی ہے، وہی ان کا بھی مددگار ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی تمہاری تو بعد میں کریں گے، وہ اپنی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن بھی نہیں سکتے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی بعض دفعہ بتوں کی ایسی وہ بنائی جاتی ہیں مورتیاں کہ جن کی آنکھیں جو ہیں مطلب پراپر آنکھیں بنائی جاتی ہیں اور ان کا رخ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بت کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ صلاحیت۔ خذ العفو وامر بالعرف، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ اور اگر کبھی کوئی چوک، کوئی ایسی وسوسہ کوئی آپ کو لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کے اندر تقوی ہے جب ان کو کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں، یعنی ایسے متقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ہر وقت اپنے ہی اعمال کا، اپنی ہی سوچ کا احتساب کرتے رہتے ہیں، اور اگر عارضی طور پر کبھی کوئی غفلت یا شیطانی وسوسہ کی وجہ سے کوئی منفی کوئی اثرات ان کے دل و دماغ میں ظاہر ہو تو فوراً سنبھل جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، ان کی وقتی غفلت دور ہو جاتی ہے، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے جو شیطان کا دوست اور ساتھی بنتا ہے تو پھر شیطان اس پر حکم چلاتا ہے اپنا، اور وہ پھر اس کو دور تک گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے، یہاں تک کہ آخری حد تک پہنچا کر رہتا ہے، جیسے بلعام بن باورا کو شیطان نے اپنا شکار بنایا اور آخری حد تک گمراہی کے پہنچا لیا، لیکن جو اللہ کے نیک اور متقی مخلص بندے ہیں ان پر شیطان کا اختیار نہیں چلتا۔
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اس کو چن کر لے آئے، یعنی آپ کوئی اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ دکھانا کون سا مشکل کام ہے، کوئی معجزہ اچھا سا چن کر لے آئیے ہمیں بھی دکھانے کے لیے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں تو صرف پیروی بھی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے روشن بصیرت افروز باتیں ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ فَاسْتَمِعُوا ہے، سمعوا صرف نہیں ہے، سمعوا ہوتا ہے سننا، تو فَاسْتَمِعُوا ہے یعنی غور سے دھیان سے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم جو ہے اصول ہے جس کو سب کو جاننا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ٹی وی پہ ہے یا موبائل میں ہے یا کہیں سے آپ سن رہے ہیں تو پھر اس دوران اپنی باتیں نہ کریں، فون کال پہ باتیں نہ کریں یا کوئی اور اس طرح کا کسی سے بات چیت کر کے اپنے دھیان کو نہ، بلکہ پوری توجہ کس چیز کی طرف رکھیں، قرآن کی آیات کی طرف۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی امپورٹنٹ آپ کو بات کرنی ہے یا کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ سکون سے توجہ سے سن سکیں تو پھر آپ بند کر دیجیے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز سے نہیں، یعنی ہلکی آواز سے، اتنی آواز ہو کہ اپنی آواز کو وہ خود سن سکے جیسے نماز میں ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ زور سے نہ آوازیں دعا میں جو ہے وہ نہیں مطلب اس طرح نہیں مانگنی چاہیے۔ بالغدو والآصال، اور اس طرح آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی، نہیں اذکار کی بھی بات ہے صبح اور شام کی اور نمازوں کی بھی بات ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو چاہیے۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی جو ملائکہ ہیں، مقربین کی محفل ہوتی ہے جس میں ملائکہ ہوتے ہیں اللہ کی ان محفلوں میں، تو لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ آیات سجدہ ہے تو سجدہ کر لیجئے۔ تو وہ فرشتے جو ہیں اس محفل میں بھی وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے کہ ہم اتنے عبادت گزار ہیں، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں اور اس پہ تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ یہ ختم ہو گئی سورت، اور سورہ انفال جو ہے وہ اب آپ کی شروع ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، تو اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت جو ہے سارا کا سارا سب کا سب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مال غنیمت کیونکہ جنگیں ہوئی تھیں اور پھر اس میں مال غنیمت خاص طور سے غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں میں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ جو تھا وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، تو اس لیے یہ آیات جو ہیں اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور مومنین کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا خصوصیت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک حقیقی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ مومنین کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہاں پر خرچ کرنے سے مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، اونچے درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ نکالا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے۔ یعنی یہ پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی جو غزوہ بدر کے سے پہلے تو صحابہ کے ساتھ، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ قریش کے ساتھ اس وقت مسلح یعنی جنگ کے امکان کو ناپسند کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک تو منافقین تھے جو تو کسی قسم کی آزمائش میں پڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، ان کی تو بات الگ ہی ہے۔ لیکن کچھ نیک اور اچھے سچے مومن بھی تھے جو سادہ لوہے کی وجہ یعنی ان کے مزاج میں اتنی سادگی تھی، اور وہ لڑنا بھڑنا سے بچنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو سوچتے ہوئے کہ ابھی تک تو قریش کی طرف سے ان کی طرف سے تو پہل ہوئی نہیں، تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر پہل نہیں کرنی چاہیے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اور وہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں اس کے بعد ان پر بالکل واضح ہو چکی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے بیک گراؤنڈ، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کا کیا تھا کہ قافلہ تھا ایک طرف جس کو لوٹنا تھا کے لیے کچھ لوگ تیار تھے، یعنی دو رائے ہو گئی تھی کہ اس قافلے کو لوٹا جائے یا جنگ میں حصہ لیا جائے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور یہ جو تھی کیفیت یہ منافقین کی تھی۔ تو منافقین تو اس وجہ سے کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگانا پڑے گا۔ اور یاد کرو کہ جب کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی لشکر یا قافلے میں سے کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اللہ کی طرف سے دے دی گئی تھی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے کے یعنی بغیر کوئی کانٹا بھی چبھے تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی لشکر اور قافلے میں سے جو ہے تم یہ چاہتے تھے کہ قافلہ ظاہر ہے غیر مسلح گروہ تھا، اس میں لوگ بھی کم تھے، ہتھیار بھی ظاہر کم تھے، اور سامان بہت زیادہ تھا، 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان بھی تھا، تو اس پر بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ تو عام لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہتھیار بھی ظاہر پورے نہیں تھے اور تیاری نہیں تھی، تو بہتر ہوگا کہ قافلے کی طرف چلے جائیں۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، لیکن در حقیقت اللہ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا تھا۔ وہ 313 نہتے افراد جن کے پاس پورے اسلحے اور پوری سواریاں بھی نہیں تھیں، ان سے ایک مسلح ہتھیار سے لیس سواریوں کے ساتھ 1000 جنگجوؤں کے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر کے دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ کی تائید و نصرت کس کے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ ثابت کر دے حق کو اور جھوٹ ثابت کر دے باطل کو، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو پے در پے آئیں گے، یعنی قریش کے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اتریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کی تائید ہمیں حاصل ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا تو صرف اپنے کلمہ کن کے ذریعے بھی ان کو تباہ و برباد کر کے مسلمانوں کو فتح دلا دیتا، لیکن کیونکہ ایک جنگ کے یعنی لڑائی ہوگی اور جنگ ہوگی اور اس میں مسلمان جیتیں گے تو مسلمانوں کا حوصلہ بھی بڑھے گا اور کفار کی جو ہے نا ہمت ٹوٹے گی اس سے، تو اس وجہ سے اللہ کی حکمت تھی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ خاص نیند تھی جو کہ جنگ سے پہلے والی رات کو مسلمانوں پہ طاری ہوئی، اور وہ سب بہت پرسکون نیند جو ہے نا مسلمان سوئے اور صبح بالکل تازہ دم اور فریش اٹھے، جبکہ باقی جو تھے جو
کفار جو تھے حالانکہ اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ بڑے بے چین تھے اور وہ ان کو تشویش تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی اتنی بڑی طاقت نہیں بنے. پھر بارش بھی ہوئی تھی اور بارش کے سے بھی ان کو کئی فائدے حاصل ہوئے تھے. چونکہ تفسیر میں زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے تو اس وقت موقع نہیں ہے. اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے. یعنی اس بارش کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تھوڑی پانی پڑنے کی وجہ سے سخت ہو گئی تھی پاؤں جمانے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا. اس یوہی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یاد کریں وہ وقت کہ جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. اور میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کے ایک ایک جوڑ پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایسا دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ اوثان ان کے خطا ہو چکے تھے. اور جب کسی کو دہشت زدہ ہو جائے اور اس کے اندر قوت مدافعت بھی پھر نہیں رہتی ہے نا تو وہ اپنے حملہ آور جو اس پہ حملہ آور اس کے رحم و کرم پہ ہو جاتا ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب. اور یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ دشمنی کرے گا یا مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے. ذالکم فذوقوہ. اب یہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ چکھو، یہ تم چکھو. یہ ابھی یہ تو پہلی سزا کا پہلا مرحلہ تھا نا، ابھی تو آگے اور عذاب ہے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اور آگے عذابوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو یہاں مارے گئے ہو تو کوئی یہاں پہ تمہاری یہ سزا ختم نہیں ہو گئی. کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے. اصل سزا تو بلکہ وہی ہے. اہل ایمان یا اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا. مطلب یہ کہ ان سے مقابلہ کرتے رہنا چاہے جان چلی جائے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹانا. اور جو کوئی بھی ان سے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، یعنی کوئی مسلمان میدان جنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کوئی چال چل رہا ہو، کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے. یعنی جیسے آپس میں لڑتے لڑتے پیچھے کی طرف ہٹے اور پھر پلٹ کے اس کے پیچھے سے جا کے حملہ کرے، تو یہ ایک تدبیری چال ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے. یا کسی دوسری جماعت سے ملنا ہو، یعنی لڑائی کے دوران اس کو لگے کہ اب جو ہے لشکر میں لوگ جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں اور پیچھے جو دوسرا حصہ ہے یا کمک آنے والی ہے تو وہ لڑتے لڑتے پیچھے جانے کی کوشش کرے کہ تاکہ اس جماعت کے ساتھ مل جائے اور پھر مزید طاقت کے ساتھ ان پر حملہ کرے. تو اس کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی، یعنی اگر بزدلی دکھائے گا اور اگر بھگدڑ ہے اور قتل عام شروع ہو گیا ہے اور اپنی جان بچا کر بھاگے گا، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تو اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. یعنی تمہاری مدد اللہ کر رہا تھا تو اللہ کی مشیت سے یہ ممکن ہوا ہے. اور جب آپ نے ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن پھینکی اللہ نے تھی، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے ان کی نیکیوں کو، ان کے جوہر کو نکھارے خوب اچھی طرح سے. ان اللہ سمیع علیم، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اور یہ تو ہو چکا ہے اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے. اور اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. یعنی اللہ نے اب ایک فیصلہ کن فتح کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ کی تائید اور نصرت کس کے ساتھ ہے. تو یہ جو مارکہ تھا، یعنی غزوہ بدر کا، اس کو فرقان بھی کہتے ہیں نا، کہ اس کے بعد حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم دوبارہ یہی کرو گے تو پھر ہم بھی دوبارہ یہی کچھ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تمہاری تعداد، تمہاری جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی، چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور اللہ جو اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، بدر کی طرف چلنے کا ارادہ کیا ہے، تو پھر اب تمہاری بحث و استدلال کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، اس پہ فوراً تمہارا یہ فرض تھا کہ تم سمعنا و اطعنا کہتے۔ اور یہاں پر ان خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن میں سب سے زیادہ تو منافقین ہیں، اور باقی وہ لوگ جو کہ اس معاملے کی سیریسنس کو نہیں سمجھ رہے تھے اور قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بلا شبہ بے شک تمام مویشیوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی ان کو بھی جانور ہی کے یعنی اس کیٹیگری میں اللہ پاک ان کو بھی ٹھہرا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام مویشیوں میں، تمام جانوروں میں سب سے بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی منافقین، ان کو اللہ تعالیٰ بدترین جانوروں سے بھی بدتر جانور قرار دے رہا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوار دیتا، ان میں بہتری کی کوئی رمق ہے تو ان کو اللہ بہتری کے راستے کی طرف لے آتا، اور اگر وہ انہیں بغیر اس کے کہ ان میں کوئی بھلائی کی رمق موجود ہے، یہ بھلائی کی اصلاح کا کوئی ان میں ذرا سا بھی کوئی ارادہ خیال موجود ہے، اللہ ان کو سنا بھی دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر جاتے۔ اور اے ایمان والوں، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی تم جنگ کے لیے جاتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ موت کا گھاٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ تو اصل اور ابدی زندگی کا دروازہ ہے۔ کیا کہا گیا ہے شہداء کے بارے میں کہ وہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ہمیشہ کی زندگی ان کو تو حاصل ہو گئی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنی انسنی کر دی جائے اور ان کے احکامات سے بے نیازی برتی جائے تو اللہ خود ایسے بندے اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ وہ ہدایت کی ہر بات کو سننے اور سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو اسی کی طرف تو جمع کیا جانا ہے، بے شک تم وہیں تو جمع کیے جاؤ گے نا، اسی کے سامنے حاضر ہو گئے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہگاروں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، یعنی کافروں اور گناہگاروں کو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیرے میں لے گا ہی، لیکن وہ ایسے مسلمان بھی جو کہ ذاتی طور پر گناہوں سے بچ کر رہتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات اور نماز روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے دین کی نصرت سے، اللہ کے دین کے قائم رکھنے کی جدوجہد اور اس جدوجہد میں اپنے مال اور اپنے وقت کی قربانی جیسے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں، تو اللہ کے ایسا شخص بھی مجرم ہے، اور اجتماعی عذاب کی صورت میں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ بہت خطرناک آیت ہے۔ اللہ کے دین کا کام اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام اور اس کی فتح اور نصرت کے لیے جو بھی جدوجہد کرنے کا جس کو بھی موقع ملے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمزور بنا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اور اے ایمان والوں خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ وتخونوا
अमानातिकुम व अंतुम तालमून, और ना ही अपनी अमानतों में यानी आपस में भी जो अमानतें हैं उसमें भी खयानत ना करो। तो खयानत अल्लाह और उसके रसूल से क्या है कि ईमान का दावा करें लेकिन अल्लाह की अतात और आप वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने के बावजूद भी अल्लाह के दीन को देख रहे हैं कि ज़रूरत है, कि अल्लाह के दीन को ज़रूरत है हमारी मदद की, हमारी सलाहियतों की, हमारे माल की, लेकिन अपने मुलाजमत, अपने कारोबार, अपने वक्त, अपनी तफरीह, सब चीज़ों में लगे रहें और उसको टाइम ना दें, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ये खयानत होगी। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है। व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अजीम, और ये कि अल्लाह ही के पास है बड़ा अजर, यानी तुम्हारी माल और औलाद जो हैं आजमाइश हैं। फितने से मतलब है आजमाइश हैं। माल और औलाद बेशक इंसान के लिए बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं ना, और यही जो हैं इंसान को सबसे ज़्यादा दीन के काम करने से रोकती हैं और अब माल कमाने और उसी दुनिया के मामलात में लगे रहने के लिए ज़्यादा इस तरफ दुनिया की तरफ लगाती हैं। तो अपनी औलाद को भी के मुस्तकबिल को महफूज बनाना सिर्फ माल और दौलत कमाना नहीं है, बल्कि दीन के रास्ते पे खुद भी चलना और उनको भी चलने की तलकीन करना यही है, क्योंकि अल्लाह ही के पास है सबसे बड़ा अजर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, और ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के तक़वे पे कायम रहोगे तो तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर देगा, जैसे कि ग़ज़वत बदर में तुम्हारी फतह की सूरत में आ गया। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयां यानी तुम्हारी गुनाह और तुम्हें बख्श देगा, अल्लाह बड़ा फजल वाला है। और याद कीजिए जब काफिरों ने आपके खिलाफ साजिशें की थी कि आपको कैद कर दें या कत्ल कर दें या मक्का से निकाल दें, यानी हिजरत से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कुरैश मक्का जो मुश्तरका तौर पर साजिशें कर रहे थे और नाउज़ुबिल्लाह आपके कत्ल के ऊपर जो है उनका इत्तेफाक हो गया था और वो संजीदगी से उस पर अमल करने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी उन्होंने। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और वो चालें चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था और अल्लाह बेहतरीन मनसूबा बंदी करने वाला है। और जब उन्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया भाई, हमने बहुत, अगर हम चाहें तो ऐसी बातें हम भी कर लें, ऐसा कलाम हम भी कह दें, तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो पुराने पिछले लोगों के कहानियाँ किस्से हैं। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो फिर हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या हम पर कोई दर्दनाक अजाब भेज दे, जैसे कि आपसे वसल्लम का पहले भी आया कि आपसे ये मुतालबात किया करते थे ना कि अगर ये अल्लाह का कुरान जो अल्लाह ही की तरफ से नाजिल करता है तो हम तो मुस्तकिल इनकार कर रहे हैं, फिर हम पर अजाब क्यों नहीं आ जाता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और अल्लाह ऐसा ना था कि उनको अजाब देता जबकि अभी आप उनके दरमियान मौजूद थे, यानी अगरचे वो लोग अजाब के मुस्तहिक तो हो चुके थे, लेकिन अल्लाह की सुन्नत क्या है, उन पर अजाब उस वक्त तक नहीं आ सकता था जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में उनके दरमियान मौजूद थे, क्योंकि हमेशा ऐसे अजाब से पहले अल्लाह अपने रसूल और अहले ईमान को हिजरत का हुक्म दे देता है और अल्लाह उनको अजाब देने वाला नहीं था जबकि वो इस्तग़फ़ार भी कर रहे थे। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, यानी अल्लाह उनको अजाब देने वाला नहीं था जबकि वो इस्तग़फ़ार भी कर रहे थे। तो जो मक्के की आबादी के में जो लोग रहते थे ना, उनके नज़रिए और उनके आमाल जो थे वो बहुत मिले जुले से थे। उनमें ऐसे भी सादा लोग थे जो अल्लाह का अपने तौर पर जिक्र करते थे, यानी पुराने अपने दीन इब्राहिमी पर ही थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, दीन पे चलते थे, तलबिया पढ़ते थे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला मक्के के मुआशरे पर इज्तिमाई अज़ाब नाजिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों में ऐसी वो थी कि उनमें के आगे चल के उनमें ईमान को कबूल करने का उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जज्बा पैदा हो सकता था, क्योंकि वो अल्लाह से करीब थे, अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगते थे, इबादत भी अल्लाह की करते थे, उनमें ये सख्ती और ढिठाई सरकशी नहीं थी। और अल्लाह ताला फरमा रहे कि क्या चीज़ है, क्या है कि अल्लाह उनको अजाब न दे जबकि वो मस्जिद हराम से लोगों को रोक रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ इस वजह से कि जब तक के पाक और नापाक को अल्लाह छांट कर अलग ना कर दे,
اس کے علاوہ اللہ کو کوئی چیز روک تو نہیں سکتی تھی نا کہ وہ عذاب دیں ان لوگوں کو، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے تھے کہ مسجد حرام سے بھی مسلمانوں کو، لوگوں کو روک رہے تھے، حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہے۔ اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، یعنی وہ اس کے کیسے متولی یا اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کے ذمہ دار تو صرف متقی پرہیزگار لوگ بن سکتے ہیں۔ وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، اور ان کی نماز کیا ہے؟ نہیں ان کی نماز مگر بیت اللہ میں جا کے وہ کیا عبادت کرتے تھے؟ ان کی عبادت کا حلیہ اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ وہاں جا کے سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو اب چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی سزا کے طور پر۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یقیناً کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے، یعنی جو بھی وہ تیاری کرتے تھے، لشکر کی تیاری، ساز و سامان کی خریداری، اونٹوں گھوڑوں راشن کھانے پینے کا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کا سب انفاق فی سبیل الشیطان تھا، شیطان کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، شیطان کے راستے کے مجاہدین تھے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، یعنی یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور یہ پچھتاوا ان کی جان کا روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی انہوں نے سارا گنوا دیا، جان بھی ضائع کر دی، لیکن پوری کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے، یعنی ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے تو انہیں تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو کفر پر اڑے رہیں گے اور کفر پر ہی انہیں موت آئے گی تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، چھانٹ لے، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے اور پھر اس کو جہنم میں جھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، یعنی ابھی بھی موقع ہے، ایمان لانے کے لے آؤ گے اگر تو تمہارے پچھلے تمام گناہ اور خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو جو پچھلے لوگوں کے حق میں اللہ کی سنت ہے وہ تو یہ جانتے ہی ہیں، معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور پوری قومیں جو ہیں تباہ و برباد ہو گئی تھی جنہوں نے اللہ کا اور اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر باقی نہ رہے اور دین جو ہے وہ کل کا کل یا سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ پھیریں گے، روگردانی کریں گے تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کی تفسیر کمپلیٹ، یہ دورہ قرآن کمپلیٹ ہوا۔